अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़मीन पर अगर कोई जगह ऐसी है जहां इंसान का जिस्म नहीं इसकी रूह सफ़र करती है तो वो खाना काबा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वो नुक्ता है जहां आसमानी रहमतें उतरती हैं, जहां दिल की धड़कनें अल्लाह की याद के साथ हम आहंग हो जाती हैं। दुनिया के बेशुमार खित्तों में इबादत गाहें बनी हैं, गर्जे मंदिर कनीसे, मगर एक ही घर है जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया। ये मकाम इंसानी तारीख की इब्तिदा से जुड़ा हुआ है। वो जगह जहां जमीन की सबसे पहली इबादत का सजदा हुआ, वो मरकज जिसके गिर्द गर्दिश करते हुए इंसान अपने रब की वहदानियत का ऐलान करता है। काबा की ये अजमत महज रवायती नहीं, ये रूहानी जड़ है। वो मरकज है जिसने इंसान के दिलों को सदियों से एक सिमत जोड़ रखा है। रवायात के मुताबिक जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो इनके दिल में जन्नत की यादों की तड़प थी। अल्लाह ने इनके लिए ज़मीन पर एक ऐसी जगह बनवाई जो आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर का अक्स थी, एक ऐसा घर जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहला खाना काबा तामीर किया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गई और फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम तूफान ने इस घर की ज़ाहिरी आसार को मिटा दिया, मगर इसकी बुनियादें ज़मीन के सीने में महफूज रही। ये बुनियादें इस बात की अलामत थी कि यह घर फना नहीं हो सकता। ये अल्लाह का घर है, ज़मीन की नब्ज़, आसमान का साया और इंसानियत का पहला किबला। हज़ारों साल बाद जब वक्त के पर्दे हटे तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर की तामीर नौ करें। कायनात की तारीख में शायद कोई मंजर इतना शानदार ना हो जितना वो लम्हा जब एक बाप और इसका बेटा अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर बेआबो गया आबादी में पत्थर उठा रहे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें चुन चुन कर उठाते। ये तामीर ताकत या शाही दौलत से नहीं हुई, ये दो इंसानों के हाथों से हुई जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बसी थी। जब दीवारें बुलंद होने लगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम जगह जगह नहीं पहुंच सकते थे। अल्लाह ने ज़मीन से मकाम इब्राहीम को ऊपर उठाया ताकि वो तामीर जारी रख सकें। ये मुआजिज़ा आज तक महफूज है। फिर हिजर अस्वद को मुनासिब का मरकज़ बनाया गया, एक पत्थर जो जन्नत से आया और जिसे छूना गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन गया। इस्लाम से पहले अरब हजार गुमराहियां रखते थे, मगर एक चीज थी जिसकी हुर्मत पर सब मुत्तफिक थे, खाना काबा। वो इसे बैतुल्लाह कहते थे, इसकी इज्जत करते थे, इसके गिर्द लड़ाई झगड़े छोड़ देते थे। हाँ, वक्त के साथ इनकी जहालत ने बुत परस्ती दाखिल कर दी और काबा में 360 बुत रख दिए गए, लेकिन इसके बावजूद इस घर के तकद्दुस को कोई चैलेंज नहीं करता था। ये वो दौर था जब अरब में न कोई बादशाह था, न कोई कानून, और फिर वो दिन आया जिसने तारीख के सफ़हात पर नूर बखेर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फतह बनकर दाखिल हो गए, लेकिन सर झुका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत बनकर आए। आप खाना काबा में दाखिल हुए, हाथ में कमान की लकड़ी थी और बुतों को गिराते हुए ये आयत तलावत की, हक आ गया और बातिल मिट गया। इस लम्हे से खाना काबा दोबारा तौहीद का मरकज़ बना, वही मकाम जिसके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। ये दुनिया की तारीख का वाहिद वाक़या है जहाँ एक फातह ने सबको माफ़ कर दिया और घर खुदा को जुल्म और शिर्क से पाक कर दिया। इसके बाद मुख्तलिफ खुलफा ने खाना काबा की मुरम्मत की, इसके गिर्द हरम को वसीयत दी। बैतुल्लाह का गुलाफ का सूह हर साल तब्दील होता रहा। बनु उमैया, अब्बासीद, उस्मानी सल्तनत और फिर सऊदी हुकूमत, सब ने इसे नई मजबूती और तरतीब दी। आज हरम दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह है जहां एक साथ लाखों इंसान तवाफ करते हैं। खाना काबा का सबसे बड़ा सबक तौहीद है। यही वो पैगाम है जिसने कौमों को बदला, दिलों को जगाया और इंसान को इसकी असल पहचान दी। जब लाखों लोग एक सिमत मुंह करके खड़े होते हैं तो वो ऐलान करते हैं कि जिंदगी का कोई रब, कोई खालिक, कोई कारसाज अल्लाह के सिवा नहीं। काबा हमें ये समझाता है कि इंसान दुनिया की ताकतों, हुक्मरानों, दौलत और शोहरत के बुतों से आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह के सामने झुके। ये वो मकाम है जहाँ बादशाह और फ़कीर एक ही सिफ में खड़े होते हैं और दुनिया की हर इम्तियाज़ मिट जाती है। तौहीद का यह तसव्वुर इंसान को बताता है कि इसकी असल ताकत
نہ اس کی جیب میں ہے، نہ منصب میں، بلکہ اللہ سے تعلق میں ہے۔ جب انسان کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ساری غلامیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ ہمیں اس اتحاد کا سبق دیتا ہے جو دنیا کے کسی نظام میں نہیں ملتا۔ جب حاجی اور عمرہ کرنے والے سفید لباس پہنتے ہیں تو وہ کسی قوم، کسی زبان، کسی رنگ، کسی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک ہی لباس، ایک ہی سمت، ایک ہی ذکر۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی حقیقی اتحاد کا تصور موجود ہے تو وہ صرف اسلام کے اندر ہے، اور اس کی علامت خانہ کعبہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کی سیاست تقسیم کرتی ہے، زبانیں فاصلے پیدا کرتی ہیں، رنگ جدائی لاتے ہیں، مگر کعبہ سب کو ایک بنا دیتا ہے۔ انسان جب اس اجتماع کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ امت کا قوی ہونا ممکن ہے اگر سب اسی طرح ایک رخ، ایک دل، ایک مقصد ہو جائیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے انسان چاہے جتنا بڑا ہو، اس کا غرور پگھل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ احرام کی شکل ہی انسان سے سب سے پہلے اس کا تکبر چھین لیتی ہے۔ نہ کوئی سلا ہوا لباس، نہ کوئی نمائشی پہچان، نہ کوئی اعزاز، ایک ایسا لباس جس میں بادشاہ بھی عام آدمی بن جاتا ہے اور عام آدمی بھی اللہ کے ہاں بادشاہ کی قدر رکھتا ہے۔ جب انسان کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، اصل عظمت اللہ کی ہے۔ یہی وہ مکان ہے جو انسان کے نفس کو نرم کرتا ہے، اسے جھکنا، رکنا، معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں مرتبہ جھوٹ بول کر، طاقت دکھا کر، پیسے کے زور پر اپنی غلطیاں چھپا لیتا ہے، لیکن کعبہ کے سامنے وہ سچ بول دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے کعبہ کا معجزہ، انسان کے غرور کو توڑ کر اس کی روح کو جگا دینا۔ کعبہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی حقیقت میں کیا ہے۔ جب انسان لاکھوں ہجوم میں گم ہو جاتا ہے تو اسے اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس حیثیت کا مالک تھا، اور اس لمحے اسے یاد آتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔ طواف کا ہر چکر اس بات کا اعلان ہے کہ زندگی کا محور اللہ ہے، انسان نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشات، اپنی تکبر، اپنی ڈگریاں، اپنی دولت، اپنی کامیابیاں، سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیتا ہے۔ کعبہ انسان کی روح میں یہ آہستہ سے پھونک دیتا ہے کہ اصل سفر اللہ کی طرف ہے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ یہ حقیقت انسان کو بدل دیتی ہے، اس کی ترجیحات بدل دیتی ہے، اس کے دل کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ کعبہ صرف توحید کا مرکز نہیں، یہ صبر اور قربانی کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو گویا وہ ابراہیمی روایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو زندہ کرتا ہے۔ صفا و مروہ کی سعی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد یقیناً آتی ہے، مگر پہلے انسان کو دوڑنا پڑتا ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ رمی جمرات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان ہمیشہ راستے میں آئے گا، لیکن مومن ہمیشہ اس پر کنکر پھینکے گا، یعنی اللہ کی طرف اپنے سفر سے ہٹے گا نہیں۔ قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی نے اپنے بیٹے تک کو اللہ پر قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تو ہم اپنی انا اور خواہشوں کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ خانہ کعبہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں وہ واحد مقام ہے جہاں انسان اللہ کے سب سے قریب محسوس ہوتا ہے۔ جب آدمی پہلی بار کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب خاموشی اترتی ہے، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنی پوری زندگی کی گونج سنتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں، ڈھیروں غم، ماضی کے بوجھ، دل کے درد، سب ایک لمحے میں ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات اس کے اندر سمٹ آئی ہو اور اللہ اس کے بہت قریب کھڑا ہو، اس کی فریاد کو سن رہا ہو۔ لوگ کعبہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں دعا رد نہیں ہوتی، آنسو ضائع نہیں ہوتے اور ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ یہ سفر انسان کا جسم نہیں کرتا، روح کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان خود کو دنیا سے الگ محسوس کرتا ہے۔ انسان خانہ کعبہ اس لیے بھی جاتا ہے کہ وہاں اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، گناہوں کا بوجھ کتنا ہی ہو۔ جب انسان طواف کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گناہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں،
حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکیں۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ کر روتے ہیں، کچھ بے آواز سسکیاں لیتے ہیں، کچھ اپنی پوری زندگی کی غلطیوں کو رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہاں کوئی ملامت نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی نہیں، صرف اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو لپیٹ لیتی ہے۔ گناہوں سے پاک ہو جانا دنیا کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ کعبہ جانے والا ہر انسان دراصل تاریخ کے عظیم ترین کرداروں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ وہ خاندان ہے جس کی قربانیوں کی خوشبو حج اور عمرہ کے ہر عمل میں رچی بسی ہے۔ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو وہ صرف دو پہاڑوں کے درمیان نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ وہ ہاجرہ علیہ السلام کی امید، ان کے صبر، ان کی ماں ہونے کی تڑپ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جب طواف کرتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور نسل انسان کے لیے اللہ کے وعدوں کو زندہ کرتا ہے۔ لوگ کعبہ صرف عبادت کے لیے نہیں جاتے، وہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو اس قافلے سے جوڑ سکیں جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ یہ تاریخ کا سفر نہیں، ایمان کا سفر ہے۔ کعبہ کوئی سیاسی علامت نہیں، یہ امن کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی زمانہ جاہلیت میں اس کی حرمت کو نہیں توڑتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا گھر زمین پر عدل اور امن کا مرکز ہے۔ آج کی دنیا نفرتوں، جنگوں، تعصبات اور ناانصافیوں میں لپٹی ہوئی ہے، مگر کعبہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے۔ عدل کرو، امن پھیلاؤ، انسانیت کی خدمت کرو۔ حاجی جب اپنے وطن لوٹتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی تاج نہیں ہوتا، نہ کوئی سیاسی نعرہ، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو اسے لوگوں سے نرمی، رحم اور انصاف سکھاتی ہے۔ اگر مسلمان واقعی کعبہ کے پیغام کو سمجھ لیں تو دنیا میں کوئی ظلم باقی نہ رہے، کوئی ناانصافی نہ رہے، کوئی کمزور بے سہارا نہ رہے، کیونکہ کعبہ ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ ہمیں انسان بناتا ہے۔ دنیا آج جس رفتار سے بھاگ رہی ہے، انسان اتنی ہی تیزی سے اپنے اندر کی خاموشی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کعبہ انسان کو روک کر یہ سمجھاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دولت، طاقت، منصب، خوبصورتی، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، لیکن انسان کا کردار، اس کا ایمان، اس کی نیت۔ احرام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، طواف عاجزی سکھاتا ہے، سعی جدوجہد سکھاتا ہے، اور عرفات انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں۔ انسان جب اللہ کے گھر سے واپس جاتا ہے تو وہ صرف حج یا عمرہ کر کے نہیں جاتا، وہ ایک نیا انسان بن کر لوٹتا ہے۔ آخر میں کعبہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ پوری انسانیت کے لیے خیر بن کر جیتا ہے۔ یہ گھر انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ یہ گھر دلوں کو جگانے کے لیے ہے، نفرتیں بڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ گھر روشنی کا مینار ہے جس سے پوری دنیا کو وہ پیغام ملتا ہے جو انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر دنیا کے لوگ کعبہ کی حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا گھر دراصل محبت، امن، مساوات اور رحم کا گھر ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔